बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्यूरियोसिटी बाय आवर यूट्यूब चैनल सबरंग। आज फिर हमारे साथ हमारे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त ताहिर निहाद बाजवा हमारे साथ हैं। ताहिर भाई, शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर। सर, पहली वीडियो हमने की थी, अच्छा रिस्पांस आया है और लोगों ने उसे लाइक भी किया है। और हमारे व्यूवर्स के कुछ क्वेश्चंस भी हैं। पहले टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस एपिसोड में हमारी कोशिश ये होगी कि आज हम आपकी पर्सनल एंडेवर्स जो है आपके, उन्हें उन्हें जो है वो कुछ कवर अप कर लें। और उसके बाद जो है वो हम जो डे टू डे सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज और सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ अपना फोकस जो है वो टर्न करेंगे। इंशाल्लाह। ऑब्वियसली आपकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर आप काफ़ी जो है वो इन्वॉल्व हैं, स्पेशली आपकी अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं जो जो कि लोगों की फलाह से रिलेटेड हैं। तो आज थोड़ा सा उनको कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवालात हैं जो कि लास्ट हमने जो प्रीवियस हमारी जो वीडियो थी उसके ऊपर जो कमेंट्स आए हैं और जो दोस्तों ने पर्सनल मैसेजेस के अंदर जो सवालात पूछे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि उन्हें कुछ थोड़ा कर लें और उसके बाद जो है फिर हम कंटिन्यू करते हैं। श्योर सर, श्योर। बिस्मिल्लाह करें। जी ताहिर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताया था कि सांगड़ में आपका जो है वो कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कुछ आपने जो है वो उधर पार्टी वगैरह जो है बनाई है कुछ इस तरह का, उसके ऊपर कुछ रोशनी डालिए। और फिर उसके बाद जो है वो हमें ये भी बताइए कि ताहिर भाई के अपने भी कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं या क्या है। अच्छा, पार्टी की जहां तक बात है ना, इमरान भाई, तो पार्टी, देखें, एक तो सांगड़ के लोग तो काफी हद तक मेरा जहन भी जानते हैं। लेकिन जिन लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन रही होती है, उनको बहुत सारी क्लैरिटी होती है उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने ज्यादातर बातें सुनी होती हैं, या सतही लेवल पे जिनके साथ आपकी इंटरेक्शन होती है। तो मैं थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड में वंस अगेन, जो मैंने आपको पॉलिटिक्स के हवाले से बताया कि जब मैं, अगर मैं सही याद रख पा रहा हूँ, तो जब मैं जेल से रिलीज हुआ, जी जी। तो उस वक्त चूंकि मीर साहब की शहादत हो चुकी थी। और मैं चूंकि जेल में जाने से पहले ही थोड़ा सा मामलात के हवाले से मेरे कह लें कि रेजर्वेशंस थी। तो मीर साहब की शहादत पे मैं मुकम्मल तौर पे, एक तरह से कह लें कि एक फैसला मैंने कर लिया कि अ, मेरा पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की शायद फिलहाल कोई किरदार नहीं है। और इसी वजह से मैं जब रिलीज हुआ, और फिर चूंकि मेरी शादी हो गई थी, और शादी भी मेरी, चूंकि दोनों ही शादियां मैंने पसंद की। और मुझे लगता है माशाल्लाह। कि शादी, जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो शादी में असल में देखें आप, एक मर्द की एक जिम्मेदारी है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप फैमिली रखना चाहते हैं, शादी होगी तो ला महल्ला अल्लाह पाक अगर चाहेगा तो आपको बच्चे भी देगा। तो इवन बीवी की जो जिम्मेदारी है, वो खालिस्तान मर्द की अपनी जिम्मेदारी है, ये उसके माँ बाप की या दूसरे लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। तो चूंकि मेरी जो एक्टिविटीज थी प्रायर टू गोइंग टू जेल, वो बिल्कुल डिफरेंट थी। और अब जब मैं बाहर आया तो मैं बिल्कुल एक डिफरेंट सोच और डिफरेंट पाथ के साथ बाहर आया। तो मुझे लग रहा था कि अब मेरे पास पाकिस्तान में शायद करने के लिए काम भी कोई नहीं। और बहरहाल आपने, शादी तो मेरी, चूंकि मैं 97 में रिलीज हुआ, मेरा ख्याल अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो फरवरी का महीना था। और अगले 2-3 महीने में मेरी शादी हो गई थी।
تو مجھے آفر ضرور ہوئی ہیں اس وقت مختلف پارٹیز کی طرف سے کہ آپ پارٹی جو ہے وہ ہماری جوائن کریں، لیکن میں ذاتی طور پہ ایسی پارٹیوں کو جو کہ کنونشنل سیاست کر رہی ہیں اور اس کنونشنل سیاست کی بھینٹ چڑھ گیا ہے پورے کا پورا ملک اور لاکھوں کروڑوں لوگ، جن کو بہت معذرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خود کو یہ ایسی لکڑی بنایا ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ جلیں گے، تکلیف اٹھائیں گے، بلکہ ان کی نسلیں جو ہیں وہ بھی تکلیف اٹھائیں گی، کیونکہ آپ صحیح ٹائم پہ صحیح چیز کو نہ فالو کرتے ہیں، نہ اس کا پیچھا کرتے ہیں، نہ اس کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں، اور خواب دیکھنا چاہتے ہیں، اور خواب بھی آپ کو خود ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹے خواب ہیں، کیونکہ اگر خواب بھی، اگر کوئی انسان خاص طور پہ اگر وہ مسلمان ہے، اس کا ایمان ہے، اور خواب وہ یقین کے ساتھ دیکھتا ہے، تو وہ خواب کی تعبیر پانے کے لیے لامحالہ بہت ساری چیزوں میں وہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تو بحیثیت مجموعی بات کر رہا ہوں، آف کورس ہمارے پاس بڑی بڑی زبردست ایگزامپلز موجود ہیں، ایکسیپشنز موجود ہیں، لیکن میں کنونشنل سیاست کو نہ میں نے کبھی پسند کیا، نہ میں کبھی اس کا حصہ رہا، اور اسی وجہ سے حالانکہ اس وقت مجھے ایک پارٹی کی طرف سے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، چونکہ میرے والد صاحب کے بھی بڑے ان کے ساتھ تعلقات تھے، اور ان اصحاب کے ڈائریکٹ بھی کچھ میرے ساتھ ہیلو ہائی تھی، تو مجھے اچھا خاصا ایک کہہ لیں کہ عہدہ آفر کیا گیا، جو کہ میری نظر میں عہدے شعدے جو ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جو سچے لوگ ہیں، جو جنون لوگ ہیں، جو کہ اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ تو دیکھتے ہی ہیں کہ آپ جس مسند پہ جا کے بیٹھیں گے وہ ایک ذمہ داری کی مسند ہے، اور اگر اس ذمہ داری کی مسند پہ آپ جا کے بیٹھ تو جاتے ہیں کسی پارٹی کے توسط سے جی جی یا کسی شخصیت کی توسط سے، لیکن جو سسٹم ہے، خاص طور پہ اس پارٹی کا جو بھی بیک گراؤنڈ ہوگا، وہ آپ کو کروائے گا وہی جو کہ پارٹی کے جو بڑے ہیں وہ کرنا چاہیں گے، اور آپ اس میں خام خواہ میں لتھڑے جائیں گے۔ تو میں ایسی کسی بھی چیز کا نہ یقیناً حصہ بننا چاہتا تھا، نہ بنا، تو میں چلا گیا، ملک سے باہر چلا گیا۔ اب آ جاتے ہیں جب میں واپس آیا، جی بائی دا وے یہ بڑی چیز امپورٹنٹ ہے، اور قریبی دوستوں کو اس چیز کا پتہ ہے، میں اس کا کافی محفلوں میں اس کا اظہار بھی کر چکا کہ جس وقت میں گیا تھا، کیونکہ دیکھیں یہ ایک ریکارڈڈ پروگرام ہے، اور انسان جو ذمہ داری کو سمجھتا ہے جی جی وہ ایک لفظ کو تولتا ہے اور پھر بولتا ہے۔ میں جذباتی آدمی ہوں، لیکن میں اس لیے بھی جذبات کو آنے دیتا ہوں اور جذبات میں بولتا ہوں، چونکہ somehow مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو ایک طرح سے صاف کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے۔ تو جب آپ کے دل میں ایک کہہ لیں کہ کالک آپ نے کم کر لیا ہے یا ختم کر لی ہے، ختم تو یقیناً بڑا مشکل کام ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کافی حد تک اس کو ختم کرنے کے قریب ہی لے کے آ گیا ہوں، تو پھر آپ کو بولتے وقت اس لیے ڈر نہیں ہوتا کہ آپ دل کی جو زبان ہے وہ سچ کی زبان ہے۔ تو میں اس لیے اظہار کرتا ہوں ڈرے بغیر کہ بعض جو لفظ ہیں ان کا محاسبہ آنے والے وقت میں کس طرح سے کیا جائے گا۔ تو میں جس وقت جا رہا تھا، کیونکہ دیکھیں یہ چیز ایک حقیقت ہے، ہمارے لوگ اس کو سمجھیں نہ سمجھیں، مانیں نہ مانیں، میرے مرنے کے بعد مانیں، میری زندگی کے اندر مانیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے شہر، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ میرا ایک ایسا رشتہ ہے کہ وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو پاؤں یا نہ کھڑا ہو پاؤں، ان کی تکلیف میں کوئی کردار ادا کروں یا نہ کروں، لیکن میں ان کے لیے محسوس بہت بری طرح سے کرتا ہوں،
اور وہ میں بچپن میں بھی بہت بری طرح سے کرتا تھا، آج بھی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور وہ تکلیف مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ غیرت مند ہوں گے اور آپ کو کسی چیز کے لیے، کسی کے دکھ میں یا تکلیف میں آپ بھی اپنے آپ کو شامل سمجھتے ہیں، تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس پہ کوئی نہ کوئی تو ایکٹ کریں گے نا۔ آپ صرف اور صرف گھر میں بیٹھ کے اس تکلیف کا اظہار واٹس ایپ کے اوپر میسیجز سے یا سوشل میڈیا پہ باتیں کر کے تو نہیں کریں گے۔ ایک عملی انسان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے چلے چھوٹا ہی صحیح، لیکن میں کوئی نہ کوئی عمل کروں۔ تو میں جو پاکستان سے گیا تھا، تو میں نے کہیں نہ کہیں دل میں ہی یہ تہیہ کیا کہ میں ضرور واپس لوٹ کے آؤں گا، اور جب میں لوٹ کے آؤں گا تو جو غلطیاں میں نے کی ہیں سیاسی طور پہ بھی اور ویسے بھی اپنی پرسنل لائف میں بھی، ایک تو یہ ہے کہ ان کا میں ازالہ کروں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے بہت ساری صلاحیتیں مجھے ایسی دی جو کہ میں خود بھی باہر کھڑے ہو کے جب دیکھتا تھا اور یا دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اللہ پاک ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ باجوہ صاحب دی ہیں، اور یہ اس لیے نہیں دی کہ آپ اس سے اپنی کوٹھیاں بھریں گے یا اپنے بچوں کے لیے آپ جائیدادیں بنائیں گے، یہ اس لیے دی، اور ساتھ آپ کو اتنا سینسیٹیو دل اس لیے دیا تاکہ آپ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کریں۔ میں جو بات کہہ رہا تھا کہ جب میں نے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو ساتھ ہی میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ میں پاکستان واپس آؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے ذہن میں تھا کہ چونکہ میں اس وقت تقریباً 24-25 سال کا تھا جب میں پاکستان کو چھوڑا میں نے، تو اچھا میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں جب واپس آؤں گا تو 12-15 سال بہت ہوتے ہیں آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں ملک سے باہر جا کے، تو بائی دا ٹائم آئی ٹرن 40 تو مجھے واپس آنا چاہیے۔ اور جو اس وقت تو دیکھیں بڑی کلیئر کٹ میری یہ سوچ تھی کہ میں واپس آؤں اور اپنے شہر سے دوبارہ اپنے کام کا آغاز کروں، اور وہ کام سمپل یہی تھا کہ لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے جو بھی میں کر سکتا ہوں، وہ نہیں یہ تھا کہ بھئی صرف کوئی سیاست سے ہی وہ سیدھا ہو سکتا ہے، جس طرح سے بھی ممکن ہو۔ اور وہ میرا خیال ہے کہ میں نے، اللہ پاک نے جس طرح سے بھی مجھے موقع دیا، میں نے وہ کوشش باہر رہتے ہوئے بھی کی اور واپس آ کے بھی کی۔ تو کیا اب اور آپ نے اپنی سیاسی پارٹی بنا لی ہے یا نہیں؟ پارٹی والی جو بات ہے وہ اس طرح سے ہوئی ہے کہ پارٹی کا آنیسٹلی جب میں واپس آ گیا ہوں، چونکہ میں نے یہاں پہ ایک کے بعد ایک بزنسز جو تھے وہ سیٹ اپ کیے، جس پرابلم کو بھی مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ بڑی پرابلم ہے اور اس کو اس پہ کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، میں بحیثیت بزنس مین میں نے کوشش کی کہ اس میں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر دوں۔ تو اس میں کافی سیٹ بیکس بھی ہوئے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ مجھے آکیوپائی بھی کیا، لیکن یہ پچھلے کوئی 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے کہ کوئی سچویشن ایسی کریٹ ہو رہی تھی، میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ شاید جانے والی تھی یا چلی گئی تھی، اس کے بعد کی بات ہے، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن یہ 2 سال راؤنڈ اباؤٹ ہو گئے اس بات کو کہ جو سیاسی صورتحال تھی اس نے مجھے بہت اپسیٹ کیا، پاکستان کا جو بھی سیاسی منظرنامہ تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ پرابلم خرابی کی طرف جائے گی، جو کہ بعد میں خرابی کی طرف ڈیفینیٹلی گئی بھی۔ اور اس وقت تو لگ رہا تھا کہ خرابی چلے تھوڑی سی ہے، کوئی ٹھیک ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن میں سم ہاؤ فورسی کر رہا تھا، اور اپنے دل میں آپ چونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ باعمل آدمی ہوں تو اپنا کردار جو ہے وہ ضرور ادا کروں، تو میں نے دوستوں سے مشورہ بھی کیا، اور زیادہ تر دوستوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ مجھے کوئی پارٹی جوائن کر لینی چاہیے، اور میری چونکہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ ہمدردی اس وجہ سے بھی رہی کہ مجھے عمران خان صاحب بحیثیت کرکٹر بہت پسند تھے، جس طرح بہت سارے لوگوں کو پسند تھے، اور پھر بحیثیت پولیٹیشین بھی
ان کے جو نظریات تھے وہ کافی حد تک مجھے لگتا تھا کہ یہ آدمی ایک بہتر آدمی ہے، جو بھی ہمارے پاس ایک لاٹ اویلیبل ہے. تو ایک اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ خاموش ہمدردی میری ان کی طرف تھی، اور وہ 96 آنورڈز تھی. اور وہ سانگڑ میں بھی جو پی ٹی آئی کے شروع کے بچے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہے. میں جس لیول پہ بھی کر سکتا تھا میں نے ان کو سپورٹ کیا. پھر یو ای کے اندر بھی جب میرا خیال ہے 2007-8 کی بات ہے یا 9 کی بات ہے، تو یاسر بھائی جو ہیں وہ یو ای کے پی ٹی آئی کے صدر ہو گئے یا آرگنائزر بن گئے تھے. اچھا. اور علی زیدی بھائی بھی وہیں پہ تھے اس وقت. اور ابھی پارٹی کا ایک طرح سے کوئی عروج نہیں آیا تھا. تو اس وقت میں ان کی جو بھی ہیلپ کر سکتا تھا بینگ ایک ہمدرد کے، وہ میں ان کو کر رہا تھا. اور پھر یاسر بھائی کی وجہ سے وہ یقیناً زیادہ ہو گئی. بعد میں یاسر بھائی جو ہیں وہ ایک طرح سے انیکٹیو ہو گئے، اور میرا تو رول ویسے بھی ڈائریکٹ کوئی تھا نہیں، ایک ہمدرد کے طور پہ ایک رول تھا، وہ ہمیشہ ہی رہا. اور پھر میں پاکستان آ گیا ہوا تھا. پاکستان آ کے بھی آئی ڈونٹ نو کیوں مجھے سانگڑ سے بھی بہت سارے دوستوں نے یہ بات کہی، پی ٹی آئی کے دوستوں نے بھی کہی، اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ بہت سارے دوست جو تھے وہ اس چیز پہ بضد تھے کہ مجھے پی ٹی آئی جوائن کرنی چاہیے. ہاں، لیکن میں آنیسٹلی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا. اور فیصلہ میں اس لیے نہیں کر پا رہا تھا کہ میرے دل سے کوئی آواز آ نہیں رہی تھی، اور میں چونکہ دل کا غلام ہوں، دماغ سے جتنا مرضی سوچتا رہوں، جب تک دل سے کوئی اشارہ نہیں آتا تو میں کام کوئی کرتا نہیں. تو وہ ایک ایسی سچویشن کریٹ ہوگی جو کہ بہت کم میری زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ میں کسی بھی معاملے میں بہت زیادہ سوچ وچار کا شکار ہو گیا ہوں، ٹو اینڈ فرو دیکھ رہا ہوں، آگے پیچھے مشورے کر رہا ہوں، لیکن اس کو کر نہیں رہا. تو ایونچولی کیا ہوا کہ میں نے ایز یوزول جب میں پھنس جاتا ہوں، جو کہ میں نے آپ کو بتایا بہت کم ہوتا ہے، نارملی اسٹریٹ اوے مجھے پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور میرا دل جو ہے وہ بالکل ایک محافظ کی طرح، ایک دوست کی طرح میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے 24 گھنٹے. تو لیکن اس وقت ایک خاموشی تھی اور نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کیا کرنا ہے. تو میں نے یہ سارے مشورے سنے. بہت سارے کم دوست تھے سوائے ایک دو کے، سب نے کہا کہ پارٹی جوائن کریں، اور بالکل بھی آپ پارٹی شارٹی بنانے کی بات نہ سوچیں، یہ بہت لمبا سفر ہے اور بہت مشکل سفر ہے. اور آپ خان صاحب کو ہی دیکھ لیں کہ ان کو 27 سال لگے ہیں تو وہ ادھر پہنچے ہیں. اچھا، میں ان چیزوں سے آنیسٹلی متاثر نہیں ہوتا. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بات سننی بھی چاہیے، سمجھنی بھی چاہیے، ماننی بھی چاہیے. جہاں پہ غلط ہیں ان کو غلط کہنا چاہیے، جہاں صحیح ہیں ان کی پریز کرنی چاہیے. لیکن آپ ایک جو مرغوب ہو جاتے ہیں کسی کی ایک پرسنالٹی سے، اس حد تک مرغوب ہو جاتے ہیں کہ بس آپ کہتے ہیں کہ جی یہی صاحب بہادر ہیں. تو میں آنیسٹلی ایسا آدمی نہیں ہوں، سوائے میرے نبی کے اور صحابہ کرام کے یا بڑے جو مجاہد تھے، جس طرح حضرت خالد بن ولید کا کردار ہے، اس طرح کے جو ہمارے کہہ لیں کہ جو شخصیات ہیں یا ہستیاں ہیں، آئیکانک یا فگرس ہیں جو. جی جی، یا ہمارے جو بزرگان دین ہیں جو کہ آئے سب کانٹیننٹ میں آئے اور انہوں نے کام کیا، کیونکہ میں نے ان کی سب کی کسی نہ کسی حوالے سے ان کی سوانح حیات کو پڑھ لیا، یا ان کے بارے میں مختلف جو لٹریچر ہے میں نے اس کو پڑھا. تو میں بچپن سے ہی ان سے بہت متاثر تھا اور آج بھی. تو وہ ایک الگ بالکل میٹر ہے. لیکن وہ لوگ جو کہ آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ جیسے ہی نارملی لگ رہے ہیں، اور کوئی ایسے کریکٹرسٹکس ان کے نہیں ہیں کہ آپ نہیں ہے. ان کو سر پہ اٹھا کے بٹھا لیں. تو یہ سیاستدانوں کے بارے میں تو بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا آدمی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر آپ تھوڑی سی ایکسیپشن دینا چاہیں تو بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن ان کو بھی اگر فرض کیا کہ مجھے لگتا کہ خان صاحب کا وہ لیول ہے، تو شاید میں پی ٹی آئی جوائن کرنے پہ چلا جاتا. اور اس وقت میرا خیال ہے ویسے بھی نہیں تھا. تو بہرحال میں نے ڈیسائیڈ یہ کیا ایونچولی کہ میں اللہ پاک سے ہی ہیلپ مانگتا ہوں، اور میں نے اللہ پاک سے ہیلپ مانگی. اور جو اشارہ مجھے ملا
اس سے مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ مجھے سورہ اثر کی بنیاد پہ ایک پارٹی بنانی چاہیے، اور یہ اسپیسیفک اشارہ مجھے کسی طرح سے اللہ پاک نے دیا، جس کو میں نے اپنے عقل اور سمجھ کے حساب سے انٹرپریٹ کیا کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ میں سورہ اثر کو سمجھوں، اور اس کا جو کرکس ہے اس کو لے کے میں ایک پارٹی بناؤں، اور وہ پارٹی پھر جب آپ سورہ اثر کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شاید ایک خالصتاً پولیٹیکل پارٹی بنی نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے ایک سوشیو پولیٹیکل پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا کہ وہ پارٹی جو کہ سوشل ریفارمز بھی کرے، اور جو پولیٹیکل آپ کا لینڈسکیپ ہے اس میں جو میجر فلاز ہیں ان کے لیے بھی ایک آئین دے، ایک ایجنڈا دے، ایک ریفارمز جو ہے وہ پریزنٹ کرے کہ جو آئندہ 100 سال تک کے لیے آپ جن پہ عمل پیرا ہو سکے۔ اور اور اس میں یہاں اور, تک بات، پھر اور آپ اس میں دوسرا کوئی سوال سوری سوری فار انٹرپشن، میں پلیز میرا سوال بھی لے لیجیے، اور اس میں کیا کوئی ریلیجیس ٹچ بھی دینا چاہ رہے ہیں آپ ساتھ میں؟ اچھا، جو بات ہے ریلیجیس ٹچ کی، دیکھیں یہ ان لوگوں کے ذہنوں کی خرابی ہے کہ جو ریلیجن کو مذاق سمجھتے ہیں، کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی جو بندہ چلاتا ہے، دیکھیں وہ کوئی بھی ہے، وہ نواز شریف صاحب ہیں، وہ زرداری صاحب ہیں، وہ بھٹو صاحب جو بلاول صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ کوئی بھی ہے، ان کی جو ان کا عمل ہے اس پہ تو میرا خیال ہے کہ بالکل اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے اور اس پہ بحث مباحثہ بھی ہونا چاہیے، لیکن ایک مسلمان کی نیت کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ جو شک ہے طے جائے کہ وہ پروو ہو جائے کہ ادروائز ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، نہ مجھے نہ آپ کو، کہ ہم کسی کی بھی نیت پہ شک کریں۔ سپوز میں آپ سے یہاں بات کر رہا ہوں، آپ نے ایک ریلیجیس ٹچ کی بات کی، میری نظر میں ریلیجن از ایوری تھنگ، میری نظر میں میری زندگی ہے، میرا ایمان، میرا دین، اس سے بڑھ کے نہ کوئی سیاست ہے، اس سے بڑھ کے نہ کوئی معاملہ ہے میری زندگی میں، نہ کوئی رشتہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ سب سے بڑھ کے میرے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو میرا دین ہے، میرا رب ہے، جس کی طرف میں لٹایا جاؤں گا۔ اب اگر میں اپنی ایک عمومی زندگی ہے جس میں جنرلی چونکہ میں اپیرنس کے لحاظ سے ایک عالم نہیں نظر آتا یا ایک مولوی آدمی نہیں دکھتا جس کی داڑھی ہو، جس کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ شاید یہ کوئی دینی آدمی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ایک اگر میں یہ کہوں کہ جی میں دین کی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں، میرا دین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہے چونکہ میں لوگوں کو باور کروانا چاہتا ہوں کہ جی یہ میری جو پارٹی ہے اس کے اندر ایک ریلیجیس ٹچ بھی ہے۔ تو یہ بکواسیات ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ذہنوں کو، اپنی قوم کو، اپنے معاملات کو صرف جھوٹ کے اوپر کھڑا کیا ہے، اور جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ریفارمز پہلے کرنی تھی۔ جب آپ دیکھیں، میں بھی انسان ہوں نا، اور میں خطا کار ہوں، میرے بہت سارے بچپن کے دوست بتائیں گے کہ بہت ساری غلطیاں بچپن میں بھی ہوئی، جوانی میں بھی ہوئی، آج بھی ہوتی ہیں۔ تو بحیثیت انسان مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ کو پریزنٹ کروں کہ جی میں بے عیب آدمی ہوں، میرے اندر کوئی میں گناہ نہیں کر سکتا، میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر فرض کیا کہ اس سے یہ نقصان ہوتا ہے، سننے والے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ہم سمجھ رہے تھے طاہر بھائی بہت اچھے آدمی، اور طاہر بھائی تو آج بھی غلطیاں کرتے ہیں، آج بھی گناہ کرتے ہیں، تو اگر ان کو لگتا ہے کہ اس بیس پہ طاہر بھائی کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھنا چاہیے، تو جی بالکل آپ اچھا نہ سمجھیں، کیونکہ میں اچھا آدمی نہیں ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو انسان کوشش کر رہا ہے کہ وہ اچھا بنے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنی زندگی کے معاملات کو اس طرح سے کرے کہ آخرت کے اندر جا کے جواب دہی جو کرنی ہے وہ ایٹ لیسٹ شرمندگی سے ہی صحیح لیکن کچھ اس کے پاس زیادہ راہ ہو، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ چونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس نے خود کہا جی وہ میں غلطیاں کرتا ہوں تو یہ غلط آدمی ہے، تو آپ اس کو غلط آدمی سمجھیں۔ آپ کی جو ججمنٹ ہے اس بیس پہ اگر سپوز کل کو میری سیاسی پارٹی ہے وہ کہتی ہے جی آپ ووٹ دیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ ایسے کسی آدمی کو ووٹ نہیں دینا چاہیے جو کہ یہ مانتا ہے کہ میں انسان ہوں اور میں خطا کار بھی ہوں، تو آپ نہ دیں۔
کوئی ایشو والی بات نہیں، جی کیونکہ سر، اصل میں ریلیجیس آئیڈیالوجی ہونا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اچھی بات ہے آبویسلی، بینگ اے مسلم آپ کی کچھ نہ کچھ نظریات ہوتے ہیں، لیکن جو آن دی گراؤنڈ جو پارٹیز ابھی ہیں اور جو ریلیجیسلی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کا جب ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں تو کچھ تھوڑا سا ڈر ہی لگتا ہے کہ کیا یہ کر رہے ہیں. غلطیوں کا جو فیکٹرز ہیں، غلطیوں کی جو تھوڑی بہت بھی گنجائش ہے، وہ تو اس حد تک ریجڈ ہیں کہ وہ تو مانتے ہی نہیں ہے نا. پارٹیز ہمارے پاس جو اس طرح کی ریلیجیس رہی نہیں ہیں تو اس کو تو. پھر آپ ریلیجیس کیوں کہہ رہے ہیں؟ یعنی کہ میں ریلیجن کا نام تو لوں، ہوں ہوں. بڑی ساری داڑھی بھی رکھ لوں اور اپنے معاملات اس طرح سے کروں، پانچے وانچے بھی اوپر کر لوں کہ ایسا ہوتا وہ جو ہوا آیا ہے نا سر؟ ایسا سچ کی بات ہم پاپولس کر رہے ہیں۔ ایک پاپولس ووٹ کو، پاپولس آڈینس کو کیپچر کرنے کے لیے ریلیجن کا کسی حد یہ تک. صحیح بات ہے، لیکن جو میں عمران بھائی بات کوشش کر رہا ہوں اپنی آڈینس کو بتانے کی، سمجھانے کی، دیکھیں اس کو تھوڑا سا سمجھیں۔ جی جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا ری وزٹ کریں اس آئیڈیالوجی کو، جی کہ جی. ہم نے چیزوں کو، معاملات کو خود ہی سیگریگیٹ کر دیا۔ یعنی کہ اگر فرض کیا کہ آپ کے سامنے کوئی آپ کا کمیونٹی کا کوئی لیڈر ہے، جی اور جی. وہ کہتا ہے کہ جی میں فلانی صورت جو ہے نا پڑھ کے تو میں آغاز کر رہا ہوں، تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے تو کلین شیو آدمی ہے اور ساتھ صورتیں بھی پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریلیجیس ٹچ دے رہا ہے۔ دیکھیں میں جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سوچ اٹ سیلف بہت ڈیٹریمنٹل ہے، کہ جو ہمارا دین ہے اس کو اصل میں کسی بھی چیز کے ساتھ، اس کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکتا ہے اس کا، یعنی کہ وہ کچھ دینی جماعتیں، کچھ نان دینی جماعتیں۔ ہمارے پاس دینی یا نان دینی کا کوئی سوال ہی نہیں، ہوں ہمارے پاس تو بڑا سمپل سا سوال ہے۔ پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا اس وجہ سے، دو قومی نظریہ کیا تھا کہ جی آپ مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ کا جو 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 بھی دین یا مذہب ہے وہ ہمارا، یا ہمارا جو دین اور مذہب ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ایک کلیش میں آتا ہے، اور آپ کے رسومات، آپ کا طور طریق، آپ کا بود و باش ہمیں قبول نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایک الگ خطہ چاہیے، ایک ایسی جگہ چاہیے کہ جہاں پہ ہم کہہ سکیں کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ اور اس میں مجھے پتا ہے بہت سارے سمجھدار لوگوں کے پاس بہت ساری اور بھی آئیڈیالوجیز ہیں، لیکن میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو میجورٹی ہے وہ تو آپ مانیں گے نا کہ وہ اس چیز پہ اگری کرتی ہے کہ پاکستان ہم نے اسی لیے حاصل کیا تھا۔ اچھا، اور اگر فرض کیا کہ ان لوگوں کی بات اگر کبھی ہوگی کہ جو کہتے ہیں کہ جی نہیں اس لیے نہیں، اس لیے حاصل کیا تھا، تو اس پہ بھی بات کر لیں گے، لیکن یہ میجورٹی کا ویو میں اس کو بائی کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں سر، جی اس ہاں پر. یہ صحیح بات جی. اس ہے، پر جی میں کہتا ہوں، جی جی اس آئیڈیا پر نیریٹیوز اور کاؤنٹر نیریٹیوز تو کافی ہیں. اور جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہاں وہ آپ کے پاس نیریٹیوز کافی ہیں، لیکن جی جو جو ایک میجورٹی کا نیریٹیو ہے وہ تو یہی ہے کہ جی جی پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا، اور پاکستان میں جو اسلام تھا یا مسلمان تھے انہوں نے مسلمانوں کے طریقے سے رہنا تھا۔ اب یہ جی مسلمانوں کا طریقہ کوئی دینی یا نان دینی طریقہ ہے؟ مسلمانوں کا ایک ہی طریقہ ہونا چاہیے تھا، اور وہ طریقہ چونکہ آپ کہہ رہے تھے، خود کہہ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو بھی ہمارا دین کہہ رہا ہے، اب دین کی جو ورژننگ ہے وہ بھی میں نے اور آپ نے خود ہی کی ہے، کہ 26,000 ہمارے وہ بن گئے مختلف جو کہہ لیں کہ فرقے تھے، اور پھر ان فرقوں کے اندر بھی بڑی تفریق ہے، تو وہ تو ایک ہماری ایک ذہنی ڈیگریڈیشن ہے، اس کا وہ کمال ہے۔ ورنہ تو دیکھیں مذہب جو تھا ہمارا، اس میں بڑی سمپلسٹی تھی۔ اس میں سمپلسٹی کیا تھی کہ جی آپ کے نبی نے آپ کو کہا کہ جھوٹ نہ بولیے گا پلیز، آپ میرے فالوورز ہیں، آپ جھوٹ مت بولیے گا۔ اچھا جی، آپ 5 وقت نماز پڑھیے گا، جی ٹھیک ہو گیا۔ آپ زنا نہ کیجیے گا، آپ شراب کے قریب نہ جائیے گا، شراب نہ پیجیے گا، کسی کو ناحق آپ قتل نہ کر دیجیے گا، سود کا جو نظام ہے اس کو نہ اپنا لیجیے گا مہربانی کر کے۔ آپ یہ اب دیکھیں میں کوئی مذہبی اسکالر بھی نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں، سننے والے بھی زیادہ تر جو ہے وہ نہیں ہیں، کچھ یقیناً لوگ ہوں گے، تو وہ یہ ساری باتیں موٹی موٹی باتیں ہیں ان سے اگری کریں گے، وہ کہیں گے ہاں جی یہ باتیں تو ساری ٹھیک۔
जी सर, इस मैं इन आपसे इन टॉपिक्स पर जरूर आऊंगा, इन टॉपिक्स पर मैंने जरूर आना है। ये जो आएंगे। आपकी पार्टी की जो मैनिफेस्टो है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और उसके ऊपर फिर वन आफ्टर द अदर मैं इन चीज़ों पर आपसे ज़रूर डिस्कस करूंगा। अच्छा, दूसरा सवाल जो हमारे। नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा सवाल करने से पहले मैं एक बात मुकम्मल करूं। जी जी। अब ये जो मोटी मोटी जो बातें हैं जो हमारा दीन कह रहा है, बाकी सारी चीजें देखें। आप रात को उठ के और अल्लाह पाक की इबादत में सारी रात जागना चाहते हैं, नमाजें पढ़ना चाहते हैं, कौन रोकता है आपको? आप करें। लेकिन आपके लिए जो फर्ज किया गया वो 5 नमाजों को फर्ज कर दिया। 5 नमाजें मेहरबानी करके पढ़। अब झूठ आपने नहीं बोलना, ये आपको पता है आपने नहीं बोलना। अब मुझे ये बताएं कि 5 7 जो बातें हैं, इन पे अमल करना या अमल करने वाला जो है उसको नॉर्मल मुसलमान कहना चाहिए, या उसको सेग्रीगेट करना चाहिए कि ये बड़ा दीनी आदमी है और ये बड़ा लादीनी आदमी है? जी सर, इसमें असल में ये है कि ये पूछने का मकसद ये था कि मुसलमान, जाहिर है ऑब्वियसली हर एक इंसान जो है, हर दूसरा बंदा ये चीज़ें जो प्रैक्टिस तो कर रहा है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज थी और जिस चीज़ के ऊपर उन्होंने स्टैंड लिया और जिस तरह वो इवॉल्व हुई हैं, उनका कुछ हद तक ये फर्ज भी बनता था कि जो पाकिस्तान की आम आवाम है उन्हें भी कम अज़ कम रिलीजियसली उनको इस तरह इवॉल्व कर देते, तो ताकि जो है वो इन चीज़ों से हटकर भी बाकी दूसरी चीज़ों को भी सोच सकते जिनके बारे में। अब यही बात है, तो ठीक इसको बात है। मैं इस तरह ले सकता हूँ, जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त हमारे पास माइनॉरिटीज़ 20% थी, अब हार्डली 3% रह गई हैं। हम्म। तो ये भी तो वन ऑफ द प्रिंसिपल्स है ना, वाइटल प्रिंसिपल्स हैं कि माइनॉरिटीज़ का हमने ख्याल रखना है, उनको उतने ही राइट्स देने मैं, हैं। मैं कहता बस। हूँ जी, देखिए आपने जो माइनॉरिटीज की बात करते हैं हम, खवातीन के साथ एक इम्तियाजी सलूक है उसकी बात जी करते हैं हम, छोटे बच्चों के साथ जो है एक इम्तियाजी सलूक है, उनसे लेबर भी करवाते हैं, उनके साथ ज्यादतियां भी करते हैं। हमारे पास आप बुराइयों की तो एक लिस्ट है, जो आप स्टार्ट कर लें तो हो जाएगी। लेकिन देखें, जो बेसिक्स है उनको समझने की और फिर उनको करेक्ट करने की जरूरत है। बेसिक्स ये हैं कि हमारा जो दीन है कोई खसूसी चीज अलहदा से नहीं, वो हम खुद ही हैं। जी। मुसलमान का मतलब ये है कि वो मैनिफेस्ट करेगा कि ये है मुसलमान जनाब। जब आप उससे मिलेंगे तो आपको खुशबू आएगी, उसकी बातों से भी आपको खुशबू आएगी, चूंकि वो झूठ नहीं बोल रहा होगा। थोड़ा बहुत जो भी आपके साथ मामला करेगा, अगर वो सच के साथ करेगा, तो आपको उसके साथ एक उनसियत भी महसूस होगी, एक ताल्लुक भी आपका जुड़ेगा, और आपको वो अच्छा भी लगेगा। मुसलमान जो थे, जो जो यहाँ सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी जो बुजुर्गान दीन आए वो भी, और मेरे नबी ने, और फिर साहबा ने, फिर साहबा के बाद जो ताबईन या तबा ताबईन, सो ऑन सो फोर्थ। तो किया क्या? किया ये कि जी ये मैं हूं, ये मैं कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप फॉलो कर लें। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो फिर आप देखें कि सही क्या है। यू अब गो ऑन योर वे जब एंड आई आप, आई चूज माई वे। हाँ जी, अच्छा, जब आपने सही करना नहीं, यानी कि बहसियत जो लीडर्स हैं, वो लीडर्स सच बोलना नहीं है। जब जब आपने अपना आप इस तरह पेश करना है कि जी ना हम करप्शन करते हैं, ना हम झूठ बोलते हैं, ना हम कोई गलती करते हैं, हमारे अंदर जो इंसान की बुनियादी जो कह लें कि कमजोरियां थी वो हमारे अंदर तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं ये नहीं कह रहा कि जी कौन करता है या कौन नहीं करता, लेकिन सारे के सारे लोग ये तो बहरहाल करते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं। कोई जज आप बताएं जिसने कहा हो कि जी मैंने झूठ बोला या मैंने कोई गलती कर ली या मैंने कुछ किया? कोई जनरल बता दें, कोई सियासतदान कहें कि जो आया हो और उसने कहा हो कि जी बड़ी मेरे से गलतियां हुई, मैंने लोगों के साथ बड़ी ज्यादतियां की? हुआ होगा, लेकिन कोई ऐसी चीज मानता कोई नहीं। हाँ, यानी कि नहीं हुआ तो मैं इस लिहाज से नहीं, मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि डेफिनेटली ऐसे लोग भी हुए होंगे जिन्होंने ये बात कही होगी, लेकिन जबान जदे आम कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मैं और आप फेन करते हैं, फेक करते हैं, जो हम नहीं होते वो हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। उससे वो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा है कि आप ये कहें कि जी मेरे अंदर ये कमियां हैं, और वो कमियां मैं उनको ठीक करने के लिए मैं कोशिशें कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, और ये वाली चीजें जो थी मेरे अंदर थी पहले लेकिन अब नहीं है, मैंने उन पर काबू पा लिया हुआ है।
اور اس چیز سے نہ ڈریں، ججمنٹ کے خوف سے نہ ڈریں کہ دوسرے لوگ آپ کو جج کس طرح سے کریں گے. گالیاں تو پورا پاکستان آلریڈی، پورے ملک کے ہر آدمی کو ایک دوسرے کو آپ گالیاں دے رہے ہیں. یعنی کہ نہ ججز بچے ہیں، نہ جنرلز بچے ہیں، نہ سیاستدان بچے ہیں، نہ بیوروکریسی بچی ہے، نہ ڈاکٹرز، نہ انجینئرز، کوئی بھی نہیں بچا. کیوں؟ کیونکہ کوئی زیادہ تر جو میجورٹی ہے وہ اصل میں کوشش یہ کر رہی ہے. اور یہ دیکھیں گے اتنی امپورٹنٹ چیز ہے عمران بھائی سمجھنے کے لیے، جس کو میں نے کوشش کیا ہے اور کر رہے ہیں کہ ہم لوگ پارٹی کے مینیفیسٹو کے اندر اور پارٹی کے آئین کے اندر اس کو ایڈریس بھی کریں کہ یہ کس طرح سے ٹھیک ہوگی. دیکھیں جو قوموں کی آئیڈینٹی ہے وہ انڈیویجولز کی آئیڈینٹی مل کے تو ایک قوم کی آئیڈینٹی بنتی ہے. میری، آپ کی، یہ جتنے سننے والے ہیں اور دوسرے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں ان کی آئیڈینٹی کو ملاتے ہیں تو آپ پاکستانی کہلاتے ہیں. اب یہ جتنی زیادہ تعداد کے اندر برے لوگ ہوں گے، جی جی کمینے لوگ ہوں گے، چھوٹے لوگ ہوں گے، جھوٹے لوگ ہوں گے، فسادی لوگ ہوں گے، یہ آپ کی اوور آل جو آئیڈینٹی ہے اس کو ڈیفینیٹلی متاثر کریں گے. جس طرح سے آج بھی ہمارے کسی دوست نے باہر سے مجھے کال کی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ طاہر بھائی اب آپ کو پتہ ہی ہے جہاں بھی جاتے ہیں جاب کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے تو ان کو پتہ ہے، ہمارا پاسپورٹ دیکھ کے ان کو پتہ لگ جاتا ہے یہ کون سی قوم ہے. تو یہ جو شناخت ہے، یہ شناخت صرف سیاستدانوں نے نہیں کریٹ کر دی، یا یہ جنرلز نے نہیں کریٹ کر دی، یا ججز نے نہیں کریٹ کر دی، یا بیوروکریسی نے نہیں کریٹ کر دی. یہ میں نے، آپ نے اور ان سب نے مل کے کریٹ کی. جی، اس کے لیے ہم اس خود بھی لیے ذمہ دار ہیں. ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. اچھا، اب کوئی سیاستدان کیا کرتا ہے یا کوئی جنرل کیا کرتا ہے یا دوسرا کوئی بیوروکریٹ کیا کرتا ہے، اس پہ تو میں تب انگلی اٹھاؤں کہ جب میں کہوں کہ میں ایسا نہیں کرتا. ایسا ہی. میں یہ کہیں بغیر کہ میں ایسا کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں اس پہ انگلی اٹھاتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ بندہ ایسے کرتا ہے. میرا جو سوچ ہے یا میری جو پارٹی کا جو ٹھہرائیں گے اس کے اوپر وہ بات تھوڑی سی جی ڈیریل ہوگی، لیکن میں چاہوں گا جو لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں وہ چاہیں گے کہ میں یہ بات پوری کروں کہ آپ کو صرف اپنا جو کردار ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور یہ بات ہم عمومی طور پہ بہت ساری میں دیکھتا ہوں پوسٹ آ رہی ہوتی ہیں، جی آپ نے اپنے آپ سے سٹارٹ کرنا ہے، اپنے گھر سے چیریٹی سٹارٹ ہوتی ہے، سو آن سو فورتھ، اس طرح کی بہت ساری باتیں. لیکن اس کو کہیں نہ کہیں میں اور آپ نہ سمجھتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں. تبھی تو یہ معاشرہ کریٹ پا گیا. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو فین کرنے کا یا فیک کرنے کا ایلیمنٹ ہمارے اندر آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ ہم نسلی طور پہ ہی پیچھے سے غلام تھے اور اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرانا چاہتے تھے. ہمارے جو بڑے تھے ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم رہا. ہسٹری تھوڑی سی دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو انگریزوں کے ساتھ جو لوگ یا بادشاہوں کے ساتھ اٹیچ کر رہے تھے اپنے آپ کو، یا ان کے کہہ لیں کہ حلقہ احباب کے اندر جا رہے تھے، تو وہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے سپیریئر سمجھ بھی رہے تھے اور ان کو سپیریئر ثابت کیا بھی جا رہا تھا. ایسا ہی. بہت سارے لوگوں کو زمینیں دی جا رہی تھی، مراد دی جا رہی تھی، لیکن ان لوگوں کو اس وقت یہ سوچ نہیں تھی کہ یہ زمینیں، یہ مراد جو ہے وہ ہمیں اس لیے نہیں دی جا رہی کہ ہمارے اندر کوئی خصوصی بات ہے، سوائے اس کے کہ ہم وہ کریں جو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سارے لوگوں کے ساتھ، ہماری قوم کے ساتھ ہو. تو وہ ہم کہ سے وہ کروانا چاہتے ہیں، ہم کہ کر ہم رہے ہیں. گورا صاحب کے وفادار ہم رہیں گے. جی. وفادار رہیں. اچھا، اب آپ اس سے نفرت کر سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے یہ غلط لوگ تھے، بڑے یہ گندے لوگ تھے، یہ بکاؤ مال تھا، جو مرضی کہیں. لیکن جو قوم تھی وہ دے لکڈ اپ ٹو دیم. کیوں؟ ہر چیز کام کروانا ہے انہی سے کروانا ہے، کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے انہوں نے حل کرنا ہے. تو سم ہاؤ ہماری جو ایک ڈپینڈنسی تھی، ذہنی جو ڈپینڈنسی تھی اور ایک فیکچوئل جو ڈپینڈنسی تھی، اس نے کہیں نہ کہیں ہماری ایک ذہنی غلامی کو بھی ایک طرح جواز دیا کہ کیوں نہ ہم بھی ایسے ہی بن جائیں. جی، ہماری جس بیسک طرح نرشمنٹ ہی انہی خطوط پر ہوئی ہے. جی تو طاہر اچھا، بھائی. جب یہ چیز آپ کے اندر آتی ہے نا سر، تو اس سے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ the first thing you lose is your own identity. You lose your values. کیونکہ آپ کی اپنی نظر میں آپ کی ویلیوز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. میرے اس پیارے ملک میں جس کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اس میں آج میرے ہی دین کی کوئی ویلیو نہیں. کیوں نہیں ہے جناب؟ کیونکہ اس کو باقاعدہ آپ نے ایک کیٹیگری میں ڈال دیا ہے
کہ اچھا جی یہ اسلامی ہے، یہ غیر اسلامی ہے، یہ پولیٹیکل ہے، یہ نان پولیٹیکل ہے، پھر رائٹ لیفٹ اور پتہ نہیں کیا کیا. میں کہتا ہوں جی آپ ایک سیدھی سادی سی چیز کو کیوں اتنا خام خواہ میں کنفیوز کر رہے ہیں؟ آپ مسلمان ملک ہیں، آپ کی اپنی کچھ ویلیوز ہونی چاہیے تھی. چلے کوئی بات نہیں، آپ نے لوز کر لی، ریسٹور کر لیں. آپ کا اپنا ایک تشخص ہونا چاہیے، یعنی کہ مجھے ایک اپنا گرو ہونا چاہیے، اپنا ایک غرور ہونا چاہیے، ایک مان ہونا چاہیے اپنی ذات پہ، اپنے لوگوں پہ، اپنی زمین پہ، اپنے آدرش پہ، ہر چیز پہ. کہاں سے آئے گا وہ؟ اگر میں نے مستعار لینا ہے کسی سے جا کے میں نے ادھار لینا ہے، یعنی کہ میں چہرے کے اوپر سارا دن کریمیں ملتا ہوں کہ یار میں گورا دکھ رہا ہوں کہ نہیں دکھ رہا. کیوں؟ کیونکہ میرے اندر ایک انفیریورٹی کا کمپلیکس ہے کہ یار میں تو کالا آدمی ہوں، اور کالا بندہ جو ہے نا وہ تو کوئی ایسا خاص بندہ نہیں ہوتا. بندہ وہ ہوتا ہے جو گورا ہوتا ہے. یہ کیوں ہے میرے اندر؟ کیوں مجھے جیسا بھی میں ہوں مجھے اپنے پہ فخر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، کوئی ایٹریبیوٹ ایسا اٹیچ ہی نہیں کیا کہ جس کی بنا پہ دوسرے لوگ کہیں کہ ہم طاہر باجوہ جیسے بننا چاہتے ہیں، ہم عمران سدھو جیسے بننا چاہتے ہیں، یا کسی اور پاکستانی کی طرح بننا چاہتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو میں چاہتا ہوں، اور جس کی وجہ سے ایونچولی میں نے فیصلہ کیا کہ پارٹی بناؤں. اور پارٹی کا آپ دیکھ لیں 2 سال ہو گئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کافی ساری اس کی ممبرشپ بھی ایک طرح سے جس طرح واٹس ایپ پہ آج کل سارا کچھ چلتا ہے ہو گئی تھی. لیکن میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ چند ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا، پرابلمس کیا ہیں، اور ایک ریسرچر کا ذہن رکھنے والے لوگ، پازیٹیو مائنڈیڈ لوگ، ان کے ساتھ ایک کولیبریشن کر کے کافی سارا ہم نے، جس کے اندر میرے ذاتی بچے بھی شامل ہیں، کیونکہ ان کی میں نے تربیت کوشش کی ہے کہ ان خطوط پہ کروں کہ جو چیزیں میں یہ کہتا ہوں وہ کل کو مجھے بتانا نہ پڑے کہ دیکھیں میرے بچوں کو، دیکھیں ان میں یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ نہیں نظر آتی. میں اس میں بھی بہت ساری چیزوں کے اندر غلطیاں بھی کروں گا، میں ان بہت ساری چیزوں کے اندر پرفیکٹ نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں کر تو رہا ہوں نا. اور آپ وہ ریفلیکشن اگر آپ کو نظر نہ آئے تو آپ کہیں گے یہ بالکل فضول آدمی ہے، اس کی بات بھی فضول، اس کا کام بھی فضول، اور اس کے نظریات بھی فضول. اور اگر آپ کو نظر آئے، میری ذات میں بھی نظر آئے، میرے بچوں کی ذات میں بھی نظر آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ میں اپنے گھر سے وہ جھاڑو کا آغاز کروں، اور پھر جو ہے اس کو معاشرے تک لے کے جاؤں. تو یہ تھوڑا سا لمبا ضرور ہو گیا، لیکن یہ چونکہ سوال جو تھا ایسا تھا کہ اس پہ ابھی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن سر میں بعد میں کنیکٹ. ایسے بہت سے سوالات ہیں ابھی. ابھی ہم تھوڑا جو اس کو وہ اس طرح کر لیں کہ جو کوشچنس میرے پاس آئے میں پہلے ان کو جو ہے وہ جو ایک چیک لسٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہے میں ان کو کمپلیٹ کر لوں، اور پھر ہم ان کے ان ٹاپکس پر بھی جو ہے ون آفٹر دی ادر ضرور آئیں گے. اچھا سر، آپ کی سوشل اکنامک اینڈ ویلفیئر ایکٹیویٹیز کا ایپی سینٹر اور جو ہب ہے، اور جو آپ کی ان ایکٹیویٹیز، یہ جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کی سٹارٹنگ آپ جو ہے وہ ان پرٹیکولر سانگڑ سے لے رہے ہیں. تو وہ سانگڑ سے لی ہے میں نے. لی ہے. سانگڑ میں کچھ عرصے پہلے میں سانگڑ، سانگڑ گیا تھا، جی. سانگڑ سے اور لی ہے یا لے سانگڑ رہے ہیں؟ میں میں نے جی تو کوشش یہ کی ہے، ایز این کوشش اسٹارٹ، یہ کی ہے. جی جی، ایز این اسٹارٹ اپ، لائک لاجیکلی، اور اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ لاجسٹکلی، ہاؤ از اٹ وائبل، لائک آپ خود سانگڑ میں موجود نہیں ہیں اور ادھر سے جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کا اسٹارٹ لے رہے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ کے اپنے فٹ پرنٹس بھی سانگڑ میں ہوتے ہیں ایٹ اچھا پریزنٹ؟ دیکھیے آپ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میرے جو معاملات اسلام آباد میں، میری دونوں فیملیز یہاں پہ، میرے بہن بھائی یہاں پہ، والدین جو تھے ان کو ہم نے 2010 11 12 کی بات ہے ہم نے یہاں پہ بلا لیا، پھر ان کی قبریں یہیں پہ. تو میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں صرف اور صرف اس لیے کہ جی سانگڑ کے لوگوں کے لیے میں نے کچھ کرنا ہے میں جا کے سانگڑ رہنا شروع کر دوں. اس کا ریزن ہے، اس کا ریزن تو یہ سر ہے. انہی مسائل، یہی مسائل تو اسلام آباد میں بھی ہوں گے لوکلی، تو میں وائی بتاتا ہوں وائی میں ہیو یو بتاتا اسٹارٹڈ اٹ فرام اسلام آباد؟ میں بتاتا ہوں کوشچن دیکھیں پوچھنے کا مقصد یہ تھا. اس میں اس میں انسان ہے نا وہ لوز بال میں بھی کھیل جاتا ہے، لیکن میں نظریاتی آدمی ہوں، اور جعلی نظریاتی آدمی نہیں ہوں کہ جو صرف نظریے کا مطلب جو ہے وہ ان سے پوچھ لیا جائے تو جو پھنس جائیں. میری پوری زندگی جو ہے
وہ جو لوگ یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے، جو پیچھے سانگڑ کا منظرنامہ جانتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ نظریے کے اوپر کسی نہ کسی نظریے پہ چلے، اس پہ کھڑے رہے، آج بھی کسی نہ کسی جگہ پہ نظریے کو ہی فالو کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، میری یہ سوچ تھی کہ میں چونکہ یہاں پہ ایک ایکٹیویٹی ہم نے سوشل ایکٹیویٹی سٹارٹ کی ہوئی تھی، اور نظر آ رہا تھا کہ یہ ایکٹیویٹی بڑی جلدی جو ہے یہ بڑا کوانٹم لے لے گی، اور میری چونکہ اپنے شہر سے اور اپنے لوگوں سے ایک ایفیلیشن ہے، چاہے میں جتنی مرضی دور ان سے بیٹھا ہوں، تو مجھے لگا کہ نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں چاہے اس کو بڑھاوا جو ہے اسلام آباد میں دوں، وہ بھی میرا ہی شہر ہے، پنڈی میں دوں، وہ بھی میرا شہر ہے، میں سیالکوٹ میں دوں، لاہور میں دوں یا کراچی میں دوں، یہ میرے ملک کے شہر ہیں، میرے ہی شہر ہیں، لیکن جہاں میں پیدا ہوا اس شہر کو کم از کم یہ ضرور حق دوں کہ وہاں جاؤں۔ اور یہ بالکل ایک ابتدائی ایک یعنی کہ انیشل سٹیج تھا، پارٹی بھی ابھی بنی تھی، اور جو ایک سوشل ہماری ایکٹیویٹی ہے جو کہ یہاں ہم پریس کے نام سے ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی جس کو میں لیڈ کرتا ہوں، تو اس کا بھی بالکل ابھی آغاز تھا، کیونکہ پارٹی تو جو بنائی تو یہ سوچا کہ بھائی یہ پارٹی آرام سے بیٹھ کے اس کی ایک ایک کر کے لوگ جو ہیں آپ ساتھ ملاتے جائیں، جو آپ کے ذہن کے لوگ ہیں، نظریے کے جو لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمیں سورہ عصر کا جو نظریہ ہے یا سورہ عصر کا جو میسج ہے وہ ہماری سمجھ میں آتا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ عصر تو آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سارے خسارے میں ہیں، اور سوائے ان کے کہ جو سیدھے رستے پہ چل پڑتے ہیں اور جو حق کہتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کو بھی سیدھے رستے پہ چلنے کی تلقین کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، تو یہ موٹی سی بات ہے۔ سر اب کیا حق ان پہ کو، کھڑے، تو کیا کوئی انہیں سہروزہ اور چلہ لگوانے کا کوئی پروگرام ہوگا میں مطلب کہ؟ بتاتا ہوں آپ میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ چلہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف ایک سمپل ذہنی طور پہ آمادگی ظاہر کرنا کہ جی میں کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ میں سیدھے ان رستوں پہ چلوں کہ جس کے لیے سورہ عصر نے کہا ہے کہ یہ جو خسارے سے بچنے والے لوگ ہیں ان کا یہ رستہ ہے، تو لائک اور وہ رستہ just to raise an awareness to differentiate between جی good and bad. اویئرنیس، تو ہم نے وہ کرتے رہے، اور جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ خاموشی سے ہم ایک فارورڈ لکنگ، فیوچر لکنگ ایک ایسا آئین بنائیں، ایک ایسا مینیفیسٹو بنائیں کہ جو کہ پراپرلی ریسرچ ہو، جس پہ ٹائم لگایا گیا ہو، جس پہ سوچ جو ہے وہ لگی ہو، جس کو پراپرلی ریفرنس کیا جا سکے، تو کوئی جلدی تو ہے نہیں کہ بھئی صبح جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی تخت پڑا ہوا ہے، آپ نے جا کے اس پہ بیٹھنا ہے تو آپ یہ خاموش، اس لیے پارٹی جو تھی وہ ایک طرح سے گمنام پارٹی کے طور پہ کچھ لوگ جو تھے وہ لگے رہے، اور آج بھی وہ لگے ہوئے، اور لیکن جب میں سانگڑ گیا تو مجھے مناسب لگا کہ سانگڑ کے لوگوں کا یہ رائٹ ہے کہ پارٹی کا جو بنیادی کہہ لیں کہ ایک طرح سے اعلان ہے وہ میں سانگڑ سے کروں، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں جو چیز ایکٹیویٹ میں کرنا چاہ رہا تھا اور اب بھی چاہ رہا ہوں سانگڑ میں، وہ یہ تھا کہ جو سوشل پارٹ ہے اس کا، نہ کہ پولیٹیکل پارٹ، سوشو پولیٹیکل پارٹی ہے تو آپ سوشل پارٹ جو تھا اس کو اس طرح سے ایکٹیویٹ کرتے، جو ہم نے کیا بھی کہ ساتھ کے نام سے ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ بنایا، جس میں پورے سانگڑ کے جتنے بھی معزز لوگ تھے، چاہے وہ تاجر تھے، چاہے وہ ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، جو بھی سیاستدان تھے، جو بھی معزز لوگ مجھے پتہ چلا کہ جی یہ ہیں، کافی لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا بھی تھا، تو ان کو انوائٹ کیا کہ جی آپ آئیں اور آ کے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، اس میں کوئی پارٹی نہیں ہے، اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور خاص طور پہ ساتھ کا جو ہمارا انیشیٹو تھا وہ تو الاثر سے بھی اس کو علیحدہ کر دیا، کہ کہا ایسا نہ ہو کہ ہم اچھائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کو لگے کہ یہ تو کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے، سیلف تو پروجیکشن جی. جی نہیں، سیلف پروجیکشن اور چیز ہے، پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے وہ اور چیز ہے، سانگڑ کے اندر سیلف پروجیکشن کی مجھے بتا دیں کہ کیا ضرورت ہے، صرف اور صرف یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ سیلف کریکشن کی بات میں سانگڑ میں جا کے کروں کہ بھائی آپ لوگ مجھے جانتے ہیں اس نوجوان کے طور پہ کہ جس نے یہ مارداڑ کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا،
जबकि मैं अब 30 साल बाद या 35 साल बाद दुनिया के बहुत सारे रंग देखने के बाद और बड़े मुल्कों का पानी पीने के बाद और बीसियों जो है वो मुख्तलिफ काम, चाहे वो मैंने ज्यादातर तो मैंने खुद ही किए, अपने मेरे बिजनेसेस थे, जॉब्स भी मैंने की मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, हजारों लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के बाद आज थोड़ा सा इस लिहाज से कम से कम आप मुझे डिफरेंट आदमी समझें कि मैं अब ये नहीं समझता कि भाई सिर्फ सिंपल उठा के तो किसी को खुदा न खास्ता जो है वो किसी फिजिकल या किसी कॉम्बैट के अंदर हराने से जो है वो मसला हल हो जाएगा। तो एक तरह से सिचुएशन भी चेंज हो गई, उम्र भी चेंज हो गई, अकल की जो मनाजिल थी वो भी शायद थोड़ी बहुत हमने तय कर ली। तो ठीक ये हो गया सर। प्रोजेक्शन अगर कहें तो बिल्कुल ठीक बात है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। ये मैं ठीक हो चाहता गया। था कि एक करेक्शन हो, और जी। उससे फिर हमने उसका आगाज किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज तक टेक ऑफ उस तरह से नहीं कर पाई। और उसका जो सिंपल रीजन है वो ये है कि मेरे जो लोग हैं सांगड़ के, वो अभी मनसलवा का और इंतजार करना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं है, मैं भी उनके साथ मिलकर इंतजार कर रहा हूँ। सही नहीं सर, इंशाल्लाह अगर आपकी नीयत साफ है और इरादे अच्छे हैं तो सब कुछ जो है वो होगा। एंड नहीं, अगर वाली इसमें बात क्या है? स्लो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो नहीं, लेकिन अच्छी इसमें बात है। आपने कहा कि अगर नीयत अच्छी है, तो मैं पूछ देखिए, रहा हूँ इसमें अगर वाली बात क्या है? टू मी कोई पर्सनली इसमें लाइक, अगर नहीं है, टू मी कोई पर्सनली इसमें अगर नहीं है। आप कहें, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कहें अगर भी मुझे यकीन नहीं है आपकी नीयत अच्छी है, नहीं, मैं या ये नहीं कह आपकी, रहा। तो मैं बस फिर अगर ना कहें, पर्सनली, कहें आपकी नीयत अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, हम आपके साथ हैं, ये कहें। सर वन मैन जो होता है ना, एक इंडिविजुअल, उसकी सोच और उसकी नज़रियात के ऊपर जो है ना पार्टियां नहीं खड़ी होती ना। असल में जो पीछे डब्बे लगेंगे ना, वो बड़ा मैटर करते हैं। और नहीं, वो वो डब्बे जो हैं, डब्बे याद रखें कि डब्बों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। विदाउट दोज डब्बाज आपकी ट्रेन बनती नहीं है। लेकिन पहली जो आपकी बात है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं दुनिया में, उसके उसकी उसका जवाब मैं इसी तरह देने की कोशिश कर रहा था कि टू मी नथिंग हैज़ बीन प्रूवन येट। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये चीज़ें जब अनफोल्ड होंगी, हाँ वो ठीक है, चीज़ें वो ठीक मिलेंगी, है, तो फिर वो उसमें तो खुद, कोई दो राय नहीं हाँ जी, तो वो फिर खुद जो है वो, अगर जो है वो विदाउट एनी डाउट जो है वो कंफर्मेशन में बदल जाएगा। है। चल, अच्छा, तीसरा सवाल आपसे ये, अच्छा ये क्वेश्चंस जो है ना ये आए हैं मेरे पास, दोस्तों से भी आए हैं नहीं नहीं, सर। ठीक है, ये मैंने आपको कहा है कि जो जिसका सवाल है वो पूछें। जी। अच्छा, ये बताइए ये बहरिया टाउन की क्या कहानी है? अच्छा, बहरिया टाउन की कहानी ये है कि बहरिया टाउन में चूंकि हमारा एक घर है, और ये घर हमने वालदेन जब ये सैलाब आ गया, मेरा ख्याल है 2011 की बात है या 2009 की बात है। तो अगर उस वक्त जो वालदेन हैं, चूंकि मैं भी यहाँ पे नहीं था, यासिर भाई भी यहाँ पे नहीं थे, और भाईजान यहाँ पे थे, तो उनको सारे लोगों को यहाँ पे शिफ्ट किया। तो कुछ अरसा जो थे वो रेंट आउट किया घर, और उसके बाद सोचा कि एक वालदेन के लिए एक घर होना चाहिए। और फिर मेरा ख्याल है कि भाईजान चूंकि यहीं पे थे, तो एक प्लॉट छोटा सा लिया 10 मरले का, और उसके बाद उन्होंने उस पर घर बनाया। और मेरे जो वालदेन हैं वो उसी घर में ही रहे आखिर, दोनों ही वालदेन वहां से ही उनको हमने रुखसत किया। तो वो घर जो है वो यासिर भाई के नाम पे है। लेकिन जब बनाया गया था तो इसी सोच से बनाया गया था कि तीनों भाई जो है वो एक ही जगह पे रहेंगे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली चूंकि पाकिस्तान में सारे इकट्ठे ही नहीं हुए, तो वो तीनों को तो रहना कभी नसीब नहीं हुआ। लेकिन जब मेरे वालदेन की दोनों की, इनफैक्ट जिस वक्त मेरी वालदा की डेथ हुई, तो उस वक्त चूंकि मेरी दो फैमिलीज हैं, और उस घर में ऑलरेडी जो है मेरी भाभी भी थी, यासिर भाई की वाइफ भी, और बच्चे भी थे, तो इतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं थी कि 3-4 फैमिलीज जो हैं वो वहाँ पे आप रख सकें। सर और यासिर भाई यहाँ पे मौजूद थे। तो हमने, मैं आता हूँ उस पर, थोड़ा सा बैकग्राउंड बड़ा जरूरी है उसका। मैं देखिए, मैं ये चाह रहा था कि अगर मैं एक दो सवाल इसके साथ ही ऐड कर लूँ फिर आप कंटिन्यू कर लें। जी जी, ऐड कर। जी। एक तो बैरियर टाउन की स्टोरी अब आप कुछ बता भी रहे हैं, और इसके अलावा जो है वो रहते हुए आपको तकरीबन जो है 12-13 साल हो गए। वाई एट सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम
سر آپ نے ایک وائس ریز کی اینڈ دیٹ واز اگینسٹ دی مینجمنٹ اینڈ دی اونر پرسن اینڈ واز دیئر اینی فیکٹر ایکٹنگ behind that اچھا، and نہیں کوئی ایسا فیکٹر نہیں were ہے، Pindi کوئی boys there as well؟ جی نو، نو پنڈی وائس. اب بتائیے سر، یہ تین سوال میں نے اکٹھے کر دیے. ہاں نہیں وہ یہ تو پرابلم ہے نا. پرابلم یہ ہے، آج بھی کہیں پہ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ ہمارے ریل اسٹیٹ کے دوست ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ سارے ہی لوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، باجوہ صاحب نے بڑا زبردست ڈانس کیا ہے، بڑا کچھ کیا ہے، لیکن ایک آدمی جو کہ بہرحال ملک ریاض کے ساتھ تو میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی طرح سے بھی، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے پاکستان جیسے ملک میں وہ ملک ریاض کو اٹھا کے چیلنج کر دیتا ہے اور پورے بیریا ٹاؤن کو جو ہے وہ سر پہ اٹھا لیتا ہے. تو یہ پنڈی بوائز کی مدد کے بغیر جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. اچھا یہ میری یہی نظر میں ایک سوالات مجھے بھی ملے. جی یہی یہ آپ کو بھی سوالات آیا، مجھے بھی ملے. میں اسی لیے اس پہ روشنی بھی ڈال رہا ہوں کہ اب یہ دیکھیں میری نظر میں یہ ایک ریگریسو سوچ ہے. یہ جو ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میرا بس چلے گا تو میں ایک دن اسرائیل کے ہر بندے کے اوپر ڈالوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. یہ مزدور کا اور ہاتھ ہے کاتیا؟ جی یہ مزدور کا ہاتھ ہے کاتیا؟ نہیں، یہ ایک مزدور کا ہاتھ قطن بھی نہیں ہے. یہ ایک باعمل آدمی کا بہرحال ہاتھ ضرور ہے. اللہ پاک نے مجھے تو دیکھے کوئی سچ، میں جن سختیوں کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بڑی سختیاں طاہر بھائی نے دیکھی، میری نظر میں وہ کوئی سختیاں تھی نہیں. تو اور ہم نے کیا لیبر کرنی تھی، ہم نے زندگی میں کوئی ایسا جتنی محنت کی نہیں، جو بھی چیز کی اللہ پاک نے اس میں بہت ساری آسانیاں ڈال دی. تو لیکن ہاں یہ ایک باعمل آدمی کا ہاتھ ضرور ہے. اور یہ کیوں میں نے کہا، اس لیے میں نے کہا کہ ایک جو مسلمان ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں، آپ شاید نہیں ہیں اس لیے آپ لوگوں کو لگتا ہے. میری نظر میں تو میں تو جب بھی آج کے دن میں سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ تمہارا باجوہ صاحب کدھر جا کے تو تمہارا اطمینان ہوگا. تو میرا اطمینان مجھے نظر نہیں آتا آج کے دن میں. ہو سکتا ہے کل کے دن میں سچویشن چینج ہو جائے، اسرائیل بچے ہی نہ. آج کے دن میں تو میرا صرف ایک ہی ہے کہ پاکستان کا تو کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک. بحریہ تو دیکھیں بہت چھوٹی سی ایک جگہ ہے، سانگڑ شہر بہت چھوٹا سا ایک شہر ہے. پاکستان کو تو ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے، لیکن پاکستان کو ٹھیک کر کے بیٹھنا نہیں ہے. ہم نے ہمارے، کیونکہ دیکھیں یہ جو فلسطین کے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارا تو پرابلم یہ ہے نا کہ ہم خود چکے جتنے اچھے ہیں وہ ہمیں پتہ ہی ہے. کمپرومائز ہم نہیں. چلے جاتے ہیں کہ جی وہ ان پہ کوئی نہ آئی ہوئی ہے آفت، اللہ پاک کی طرف سے آفت آئی ہوئی ہے، اچھا یار ان کو سزا مل رہی ہے، اچھا یار ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ارے بھائی اللہ میاں نے آپ کو چٹھی لکھی ہے، آپ کے لیے آرڈر اللہ پاک کا بڑا سیدھا سا ہے کہ جب کوئی مسلمان آپ کو مدد کے لیے پکارے گا تو آپ اس کی مدد کے لیے جائیں گے. جب وہ آپ کو امان کے لیے کہے گا، کیوں You have to respond it. 2-3 دن پہلے سنا ایک پتہ نہیں کون صاحب تھے، آئی ڈونٹ نو، میں جانتا نہیں ہوں، شاید آپ نے وہ کلپ دیکھا ہو، کوئی اتنے مشہور آدمی نہیں ہے کہ میں ان کو جانتا، لیکن ان کی بات بڑی زبردست تھی. انہوں نے کہا کہ، اور وہ پشتون ہونے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میری نظر میں ہر وہ آدمی پشتون ہے کہ جو مہمان کو امان دیتا ہے. ہر وہ آدمی پشتون ہے کہ جو مہمان نواز ہے. انہوں نے کہا کہ یہ زبان نہیں، ہو سکتا ہے بعض لوگ پشتو بولتے ہوں لیکن ان کے اندر وہ روایات جو ہے وہ نہ ہوں. تو انہوں نے کہا میں نہیں ان کو سمجھتا. تو میں ایگزیکٹلی وہی بات ریفر کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کا مسلمان بھائی بہن، ہمارے تو بچے وہاں پہ کس طرح سے کاٹے گئے. اور میں آنیسٹلی خود بہت سینسیٹیو آدمی ہوں، میں بعض دفعہ کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، خاص طور پہ جب مجھے پتا ہو کہ یہ آپ بلا وجہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ ہمارے مسلمان بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، میری بہن بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور میری کمزوری یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں، اپنے ملک میں، اپنے آس پاس جو لوگ ہیں اور طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے انصاف ڈھونڈنے نکلا ہوں، اور وہ انصاف مجھے میرے ہی ملک کے ادارے جو ہے وہ دینے میں ناکام ہے. تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب مایوسی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ سمندر، یہ اگر یہ دریا ہے یا سمندر ہے اور یہ آگ کا بھی ہے، تو اس کو میں پاٹوں. میرا کام یہ ہے، مجھے پیدا اللہ پاک نے اس لیے کیا ہے کہ بھائی تمہیں مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے
تم اس فکر سے اپنے آپ کو آزاد کرو کہ تم کیا نہیں کر سکتے. تم سب کچھ کر سکتے ہو, تم اس کا بیڑا تو اٹھاؤ, تم چلو تو صحیح, میں تمہارا رستہ جو ہے وہ خود کھولوں گا. تو میں کہتا ہوں کہ یا اللہ تو میرے رستے کھول کہ میں اسرائیل دی اٹ نال اٹ وجا دوں, اور آپ دیکھیں گے میں اللہ پاک سے مانگ رہا ہوں, اور مجھے پتا ہے میں نے زندگی میں جو بھی مانگا ہے اللہ پاک نے مجھے دیا ہے. تو بڑی جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ جس دن آپ دیکھیں گے کہ ملک کا تو دیکھیں ہم نے کرنا ہی کرنا ہے اس کو ٹھیک, لیکن ہم نے اپنے مسلمان ہونے کا بھی حق ادا کرنا ہے. یہ جو 56 ملک ہیں, یہ جو 56 ملک ہیں, آپ یہ سوچیں کہ کس قدر بے غیرت ہیں ان کے جو بھی کرتا دھرتا ہے, کہ کسی ایک کے اندر یہ پسلی نہیں ہے, یہ جرت نہیں ہے, اربوں روپے کھربوں روپے جو ہے وہ میزائل لینے پہ اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے اوپر لگا دیتے ہیں, انکلوڈنگ اس, ہمارے اپنے بھی یہی حالات ہیں. لیکن وہاں پہ جا کے ایون بات کرنے سے ڈرتے ہیں, بات کرنے سے ڈرتے ہیں, جا کے وہاں پہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو مسلمان ریلیجیس ٹچ نہیں, ٹچ کوئی چیز نہیں ہوتی. ادھر یو آر اے گڈ مسلم اور یو آر ناٹ اے گڈ مسلم. اور دوسری بات نہیں ہے, جو ناٹ گڈ مسلم ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو گڈ مسلم بننا ہے, اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اور جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس نے ہر وہ علم اٹھانا ہے, چاہے وہ جتنا اس کو بھیانک لگے, جتنا اس کو بڑا لگے, جتنا اس کو افریت اس میں کو نظر آئے, اس نے اس کو اٹھانا ہے, اس کے پیچھے جانا ہے. کوئی بات نہیں, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کی جان چلی جائے گی, تو چلی جائے نا جان. بھائی جان کو آپ نے کہاں لے کے جانا ہے؟ جان کو, جان اللہ پاک کی امانت ہے آپ کے پاس. جس دن اس نے لینی ہے اس نے آپ سے پوچھنا ہے یا چٹھی لکھنی ہے آپ کو کہ جی باجوہ صاحب آپ کی جان لینی ہے, میں نے, وہ لے لے گا. تو جب تک اس نے لینی نہیں ہے تو آپ کس چیز کے لیے ڈر رہے ہیں؟ یا تو ہو کہ آپ کو یہ ہو کہ بھئی میں کسی نہ کسی طرح سے بچ جاؤں گا, تو چلے پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ میں بچ بھی نہیں سکتا, جب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نے ایک دن جانا ہی جانا ہے, یہ بھی پتا ہے, ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ماننے کی حد تک مان رہے ہیں کہ جی جانا بھی اسی کے پاس ہے, اور اس کو جواب بھی دینا ہے کہ میں دنیا کے اندر کیا کر رہا تھا. انسان کے بچوں والا میں نے کوئی کام کیا؟ میں نے کبھی کہا کہ میں نبی کا ماننے والا ہوں, مجھے یہ غیرت ہے کہ میرے نبی کا کیا طریق تھا اور میرا کیا طریق ہے. 40 سال جس آدمی کو صرف اللہ پاک نے دنیا کے اندر ایک انہی لوگوں کے درمیان جو کہ جھوٹے تھے, زانی تھے, فسادی تھے, ان کے اندر رکھا, اور آپ دیکھیں کہ اس نے کر کے دیا. وہ آپ کا نبی ہے, وہ 2 جہانوں کے اندر سب سے عظیم شخصیت جو اللہ پاک نے پیدا کی, اس کو میرا اور آپ کا پیغمبر بنایا. اور ہماری حالت دیکھیں آپ, ہماری حالت یہ ہے کہ جی میں کہتا ہوں جی سننے والے ہیں, آپ اپنے دل میں کہیں نا آج کہ آج سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, آج سے ہم جو ہے وہ زنا نہیں کریں گے, آج سے ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. نہیں کریں. اور اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے گی, ہم انسان ہیں, ہو سکتی ہے, تو کوئی بات نہیں ہے, ہم توبہ کریں گے, ہم اسی ٹائم لیٹ جائیں گے, ہم 5 وقت کی کم از کم نماز پڑھ لیں گے, فرضی پڑھ لیں آپ, یعنی کہ آپ نماز تو پڑھیں, کھڑے تو ہوں, پھر آپ اللہ پاک سے کہیں گے یا اللہ مجھے اور ایمان دے, میں یہ بھی کروں, میں وہ بھی کروں. لیکن آپ صرف سوچیں گے اور سوچ کے کہیں گے کہ جی کوئی آئے گا, فلانا آئے گا, ایسا ہو جائے گا, آٹومیٹکلی لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت جو ہے وہ امڑ آئے گی, اور آپ کی 2 نمبریاں جو ہیں وہ اسی طرح سے چلتی رہیں, تو ایسا نہیں ہوگا. مجھے جی اور آپ کو کے لیے ہم پیدا خود تو کیا کچھ گیا, کرتے نہیں ہیں, خود تو کچھ کرتے کچھ کرتے بھی نہیں نہیں. ہیں, اور ایکسٹرا آئیڈیل مطلب اوور ایکسٹرا آئیڈیل کی تلاش میں رہتے ہیں, اور جو اگر آج ہم کرنے کی آئیڈیل کوشش کی کرے تو تلاش اسے میں جو ہے نہیں ہے وہ ہم سر, صرف نہیں اور ہے, صرف. نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میری زندگی کا تجربہ ہے. 99% لوگوں کا کوئی آئیڈیل ہی نہیں ہے, سوائے اس کے کہ کسی کو شاہ رخ خان جو ہے وہ بننا ہے, کسی کو جی مادھوری دکشت جو ہے وہ پسند آ گئی ہے. یہ جو پاکستان کے بہت سارے ہمارے فنکار یا اداکار ہیں, آپ دیکھیں ان کے, یہ تو ہمارے سوشل میڈیا سے بڑا obvious ہے کہ ہم کس کو فالو کرتے ہیں. جی جی میں نہیں کہتا, یعنی کہ ہر بندے کی ایک عزت ہے, سارے لوگ اپنا اپنا کام کریں, صرف برا کام نہ کریں, نہ کریں. غلط کام نہ کریں, غلط افکار جو ہے وہ میرے بچوں کو یا میری بچیوں کو نہ دیں, اور خود کو بھی ٹھیک کریں اور معاشرے کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے کردار ادا کریں, بس دیٹس آل. لیکن اگر صرف کریں گے باتیں, عمل چاہیے, عمل, اور عمل کے لیے آپ کے پاس الگ سے کوئی, اب اللہ پاک نے پیغمبر نہیں بھیجنا, پیغمبر بھی بھیج دیا, کتاب بھی دے دی. مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ تر بھائی تسی قرآن پاک پڑھیا ہے؟ میں کہ یار میں جدوں قرآن پاک پڑھن جاندہ سا اکثر مولوی نو کٹ کے آ جاندہ سا, کیونکہ مینوں مولوی دے پڑھان دی سمجھ نہیں آئی کہ بھئی چھوٹے چھوٹے بچیاں نو تسی قرآن پاک پڑھانا ہے.
اور تو خود یہ سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کا کلام پڑھانے کے لیے آپ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جو ہے وہ سوٹیوں کے ساتھ کوٹ رہے ہیں، اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بچے جو ہے پھر ان کے دلوں کے اندر قرآن بھی اترے گا اور آپ اتروائیں گے اور پھر وہ کل کو بڑے اچھے مسلمان بنیں گے۔ ایسا ہی میرے نبی میرے نبی نے بتائیں میرے نبی نے بتائیں کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی کبھی کوئی ظلم کیا ہو۔ کبھی میں نہیں۔ اور آپ تو نبی کو مانتے ہیں نا، ہم تو دیکھیں باقی جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کے بعد ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، ان کو فالو بھی کریں گے، لیکن ہمارا نبی الٹیمیٹ ہے ہمارے لیے۔ ان کے بعد ان سے پہلے جو بھی ہے، جو انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے وہ سلوک ہم کریں گے۔ انہوں نے کہا جی اس سے پہلے جتنے نبی آئے تھے سب کو آپ مانیں، ہم نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں سر ہم مان رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بعد میں یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میری فیملی ہے، ان کی آپ نے عزت کرنی ہے، ان کی آپ نے قدر کرنی ہے، ان کے رستے پہ آپ نے چلنا ہے۔ ہم نے کہا سر بالکل ہم لوگ کریں گے، لیکن کریں گے کس جو انہوں نے کہا، نہ آگے نہ پیچھے۔ اور ایسی کوئی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے کہ جس کو سمجھانے کے لیے بہت جناب تقریروں کی ضرورت ہے یا مسجدوں کے اندر جا کے آپ کو سننے کی ضرورت ہے۔ میں 52 سال کا میں ہو جاؤں گا اس نومبر کے اندر، مجھے تو اسلام کے اندر آپ مجھے کوئی کمپلیکیشن بتائیں نا کہ یہ کمپلیکیشن ہے۔ کمپلیکیشن میری اور آپ کی بنائی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے جھوٹ بولنا ہے، پتا ہے کہ سوچا ہوا ہے، اب اس کے رستے ڈھونڈنے ہیں کہ کس کس طرح سے بولنا ہے، تو کمپلیکیٹ ہو گیا مذہب آپ کا۔ آپ نے زنا کرنا ہے، اس کے پیچھے جانا ہے، جی میرا بھی آج بھی بڑا جوان خون ہے، لیکن اللہ پاک نے رستے میرے لیے دیے ہوئے ہیں، اس نے کہا بھائی یہ جائز رستے ہیں۔ انہیں آپٹ دل کر۔ آپ کا جو ہے یا آپ کا جو نفس ہے وہ تو آپ کو دیکھیں آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ تو آپ کو بھڑکائے گا بھی، آپ کو ستائے گا بھی، اور بہت سارے لوگ بہت ساری غلطیاں میرے سمیت آپ کے سمیت سارے کرتے ہیں۔ لیکن آج کے دن میں کمٹ کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ کیا بے شک۔ پرابلم ہے کہ ہم یہ کہیں گے جی ہم نہیں کریں گے؟ صرف ایک ہی پرابلم ہے کہ ابھی ہم اور کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو شخص، چاہے وہ خاتون ہے چاہے وہ مرد ہے، بڑا ہے بچہ ہے، جو یہ جانتے بوجھتے کہ میرے پاس کتنا وقت ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، جو یہ جانتے بوجھتے کہ میرے رب نے میرے نبی نے مجھے منع کیا ہے، وہ جانتے بوجھتے کرتا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اس کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ طاہر اور بھائی پھر وہاں مسلم پہ یہ قوم یہ باتیں ہوتی ہیں کہ یہ منہج۔ اسلامک ٹچ اور نان اسلامک ٹچ، اور یہ آپ کا کوئی اسلامک یا نان اسلامک ٹچ نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان بنیں گے، یہ ملک جو ہے مسلمانوں کا ملک کہلائے گا، آپ کی دنیا میں بھی عزت ہوگی، آپ ترقی بھی کریں گے۔ میرے نبی کے جانے کے بعد آپ دیکھیں کہ میرے نبی کے جو افکار تھے، جو ان کے سکھائے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے اگلے 30 سال کے اندر میرا خیال ہے کہ 1/3 کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، پوری دنیا کے اوپر جو ہے میرے رب کا نام بلند کر دیا تھا۔ کس طرح سے کیا تھا؟ ہتھیاروں سے کیا تھا، انہوں نے امدادیں لے لے کے کیا تھا، جھوٹ بول کے فساد کر کے اور سود کھا کے کیا تھا، کس طرح سے کیا تھا آپ کو نہیں پتا؟ بالکل۔ پتا ہے، سب کو بے پتا ہے۔ شک طاہر بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ اگین دل چاہتا ہے کہ باتوں کا اور یہ سلسلہ ہمیشہ اسی طرح چلتا رہے۔ آپ سے پھر ریکویسٹ ہوگی، آپ سے ٹائم ہمیں ضرور چاہیے ہوگا۔ اس وقت جو ہے وقت کی بندش ہے اور ریسٹرینز ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ آج کا سیشن ادھر ہی ہم کلوز کرتے ہیں، اور اس وعدے کے ساتھ کہ دوبارہ پھر اگین دوبارہ ملیں گے۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔